बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल पाकिस्तान की एक वो ताकतवर शख्सियत, कुछ ताकतवर शख्सियात में से एक ताकतवर वो शख्सियत जो इमरान खान साहब की, जिसके नाम के ऊपर कांपे टांग जाती हैं और इमरान खान साहब को रात को सोते हुए भी ख्वाब उन्हीं के आते हैं और ये ख्वाब में डर के उठ जाते हैं। तो वो शख्सियत कल लाहौर में थी और इमरान खान साहब जो थे वो डरे सहमे हुए दीवार के साथ लगे हुए थे। अगरचे वो कर रहे थे अपनी वो वाली फनकारियाँ कि जी कि हम ये करेंगे 33 अर्स को, वो जो इनकी सेंट्रल जो कौंसल है जो भी, उसका जो इजलास था जिसमें फ़ैसला किया गया कि इमरान खान साहब 33 हल्कों से कौमी असम्बली के जो हैं वहाँ से इंतखाब लड़ेंगे और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पंजाब में ये हो जाएगा, उधर वो हो जाएगा, पंजाब और KPK के जो इंतखाबात हैं वो वक्त पर करवाए जाएँ, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। और दूसरी तरफ से जवाब ये आया, ये हमारे जो दोस्त हैं वज़ीर क़ानून, वफ़ाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब के निगरान हुकूमत के क़याम में तोसी का जो एक आइनी जवाज़ या एक कह लें कि आइन जो है वो जवाज़ फराहम करता है। अब ये करता है नहीं करता, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक अलहदा से बहस है। लेकिन एक इशारा दे दिया गया कि इमरान खान साहब की जो नींदें हराम हुई हैं जिस मोहसिन नकवी से, वो मोहसिन नकवी ज़्यादा देर तक स्टे भी कर सकता है। मैं ज़ाती तौर पर ये जिस कमाश का या जिस कबीले का आदमी हूँ, हम समझते हैं कि, या मेरे जैसे जो हम ख्याल जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, वही समझते हैं कि पाकिस्तान के दस्तूर से इनहराफ जो है वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलाती ला सकता है। और पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक और जो मरवजा और मारूफ तरीका है वो ये है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात हो जाने चाहिए। इसकी भी तैयारियाँ शुरू हैं। मैं आपको कल जो एक ताकतवर तरीन शख्सियत यहाँ पर थी, अब मैं हमारा सब्जेक्ट नहीं है कि इमरान खान साहब की 33 हल्कों के ऊपर इलेक्शन लड़ना कि नहीं लड़ना, वो सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट ये है कि इमरान खान साहब जो कर रहे हैं वो पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़, एक तरफ तो तालिबान जो है वो इमरान खान साहब की सपोर्ट के लिए मैदान में उतर आए हैं। पिछले व्लॉग में भी हमने आपसे वो वाली बात की थी, और वो अनकंडीशनल सपोर्ट है इमरान खान साहब को तालिबान की, और इमरान खान साहब को बचाने और उनको वापस लाने के लिए तालिबान अपना किरदार जो अदा कर सकते हैं वो करेंगे और वो कर रहे हैं। इससे भी आगे बढ़ के जाके वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान के सहाफ़ी, पाकिस्तान के सियासतदान, बहुत से लोग उनके निशाने के ऊपर हैं। तो मैं ये वैसे भी मैं इसको रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा था, पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ जिक्र किया था। तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब को भी जवाब देने के लिए जो पूरी तैयारी है, और कल जो एक पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियत लाहौर में मौजूद थी, वो एक पाकिस्तान के एक बड़े एक आइनी ओहदेदार का कड़ाका निकाल के यहाँ से चला गया है। ख़बरें ये हैं, अब ये हम थोड़ा सा इसको कर देते हैं एक साइड के ऊपर कि वो दौरा क्या था और उस दौरे में क्या तय पाया, क्या तय नहीं पाया। अब जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उस शख्सियत, वो जो ताकतवर शख्सियत थी वो बेसबब नहीं थी लाहौर में, और लाहौर में उस शख्सियत के आने और जाने के बाद जो फ़र्क पड़ा है, अब मैं वो आपको बता रहा हूँ। मैं इससे ये नहीं जोड़ रहा, मैं क्या सराही है तो हम कर सकते हैं कि क्योंकि वो शख्सियत आई है, बिला वजह नहीं आई, कुछ करके गई होगी। अब क्या करके गई होगी ये एक अंदाज़े हैं। अब वो जो ख़बरें फैली हुई हैं शायद ये उससे रिलेट हो सकती हों, तो वो अमूमन होता ये है कि वो बंदा उसी से फिर रिलेट करता है। इस तरह की जब कोई मुलाकात, मेल मुलाकात होती है, फिर उसके बाद जो वाक़यात रूनुमा हो रहे होते हैं या फिर जो ख़बरें गर्दिश कर रही होती हैं, वो फिर समझा जाता है कि जनाब के ये काम उसी से लिंक्ड है। तो ख़बरें लाहौर में दो चल रही हैं, दो। एक ख़बर है कि जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं अमीर हुसैन भट्टी साहब, वो उनका कड़ाका निकल गया है। वो उनको जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान हैं वो उनको मतलब लेके जा रहे हैं उधर वफाकी शरई अदालत। अब वफाकी शरई अदालत में या तो उनको जाना होगा या फिर मतलब इनकार करते हैं तो फिर वो गड़बड़ है। तो अब उसके बाद जो है वो मामला ये है कि दूसरी ख़बर मैं आपको बताऊं, वो ये है कि ना सिर्फ उनको एलिवेट किया जा रहा है वफाकी शरई अदालत, बल्कि उनके ख़िलाफ़ जो फेडरल गवर्नमेंट है वो उसके पास लंबे चौड़े शवाहिद हैं, वो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस तैयार कर रही है। और ये जो रेफरेंस है ये अब हमारे पास जो ख़बरें हैं वो बहुत, जिसको हम कहते हैं ना कि इंफॉर्मेशन का फुकदान थोड़ा सा, कि किस बेस के ऊपर किया जा रहा है, क्या कोई करप्शन के मामलात हैं, कि क्या मामलात हैं।
لیکن ان کا جو ہے نا امیر حسین بھٹی صاحب، ان کے بارے میں شنید جو ہے، جو زبان زدِ عام بات ہے، پاکستان کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا یہ الزام ہے وہ جو نجی سطح کے اوپر لگاتے ہیں، ابھی تک انہوں نے آفیشیلی وہ الزام نہیں لگایا۔ وہ الزام یہ ہے کہ جناب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اپنے داماد کے محبت میں وہ اپنی آئینی حدود پھیلانگ چکے ہیں، اور انہوں نے نہ صرف اپنی جو کہہ لیں کہ ساتھ برادر جج ہیں ان کو چودھری برادران، عمران خان اور یہ وہ ان کے لیے تھوڑا سا فیوریزم والا سین آن کیا تھا۔ پھر جب وہ انتخابات ہو رہے تھے تو انہوں نے وہاں پر دورے بھی فرمائے تھے۔ فیصل آباد میں ان کے داماد ہیں علی ساہی، جو افضل ساہی کے بیٹے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے وہ ٹکٹ ہولڈر ہیں، اور جو علی ساہی ہیں ان کا بہت زیادہ پرپن، پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سنگت، بہت گوڑی یاری وہ مونس علی صاحب کے ساتھ ہے، اور مونس علی صاحب انہی کے ساتھ مل کے وہ اسٹے بڑے کاموں میں ان کے ساتھ جو تھے وہ معاملات، جو عدالت سے ریلیف مل رہا تھا وہ ادھر سے مل رہا تھا، اور یہ جو ریلیف ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کو اور فیڈرل گورنمنٹ کے جو پارٹس ہیں، ان کی جو جزیات ہیں، ان کے جو ونگز ہیں، انتظامیہ کے جو ونگز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی، ان کو امیر حسین بھٹی صاحب کی یہ حرکات و سکنات اور ان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بہت زیادہ چبھ رہی تھیں، وہ نوٹس مطلب کیا جا رہا تھا، تو لہٰذا ریفرنس تیار ہو رہا ہے، کسی بھی وقت یہ ریفرنس تیار کیا جا سکتا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ فیڈرل شریعت جو کورٹ ہے وہاں پر جانے سے انکار کریں گے اور کوئی پھڈے بازی کریں گے کہ نہیں میں نہیں جانا، تو یہ تو وہ، تو پھر اس صورت میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کوئی ریفرنس وغیرہ فائل ان کے خلاف کرے گی جو ان کی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیوں کے اوپر مشتمل ہوگا شواہد کے ساتھ۔ ایک اور جو ہے وہ عطا طارق صاحب ہمارے جو مسلم لیگ نون کے دوست ہیں اور وزیر اعظم کے مشیر ہیں، انہوں نے ایک اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر، جو آفیشیل ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے بلو ٹک ہے، اس پہ انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ جسٹس اسجد گورال نام نہیں انہوں نے لکھا ہوا، لیکن وہ اگر آپ ویڈیو دیکھیں، وہ کلپ دیکھیں کہ اسجد گورال صاحب جو ہیں وہ کس طرح چودھری برادران کے گھر پہ آ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ میل ملاقات کر رہے ہیں، مونس علی صاحب کے بطور لاہور ہائی کورٹ جج کے، وہ ان کے ساتھ کس طرح ان کا میل ورتن ہے، اور پھر انہوں نے کس طرح کر کے جو چیمبر میں بیٹھ کے وہ سٹے آرڈر جاری کرتے رہے ہیں۔ سائفر کے اوپر بھی سٹے آرڈر کیا تھا انہوں نے، اور پھر مونس علی صاحب کے معاملات کے اوپر بھی، باہر والے معاملے کے اوپر ECL ادھر ادھر جو چیزیں ہوئی تھیں، پھر وہ جو FIA میں ان کے خلاف جو تھا کیس تھا اس کے اوپر بھی جو سٹے وغیرہ جاری کیا تھا وہ اسجد گورال صاحب نے کیا تھا۔ تو اسجد گورال صاحب جو ہیں وہ بھی پاکستان کی سیاسی قوتیں جو ہیں، سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے ریڈار کے اوپر ہیں، اور نہ صرف سیاسی جماعتوں کے ریڈار کے اوپر ہیں بلکہ اور بھی کئی قوتوں کے ریڈار کے اوپر ہیں۔ میری اطلاع یہ ہے کہ پروجیکٹ عمران خان جو ہے وہ چونکہ سمیٹنے کی طرف جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کو، یا پاکستان کی فوج کو، نہ صرف خود سے بلکہ ان کے جو سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں اور ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ بھی پاکستان کی فوج کے اوپر انہوں نے حملے اپنی شدت کے ساتھ شروع کر دیے ہیں۔ تو لڑائی میں بڑی تیزی آ چکی ہے۔ بظاہر آپ کو نہیں نظر آ رہا، بظاہر تو ایک گرفتاری ہمیں نظر آئی جو فواد چودھری صاحب کی تھی، اور عمران خان صاحب اور ان کے قریبی لوگ سمجھ یہ رہے ہیں کہ یہ گرفتاری ایک ٹیسٹر لگایا گیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، کہ اگر مزاحمت کتنی ہوتی ہے، اگر فواد چودھری کے اوپر بڑی مزاحمت ہوئی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کی صورت بھی بڑی مزاحمت ہوگی۔ تو میری کل ایک فیڈرل گورنمنٹ کے ایک بڑے اہم ایک شخصیت سے بات ہو رہی تھی، اور میں ان سے کہہ رہا تھا کہ جی 200-300 بندہ تو ہوتا ہے، 200-300 گاڑیاں، تو میں چونکہ میرا وہ راستہ ہے میں وہاں سے جاتے ہوئے دیکھتا ہوں وہ ہر ٹائم 200-300 بندہ ان کے گھر باہر بیٹھا ہوتا ہے عمران خان صاحب کے۔ 200-300 میں نے گاڑیاں دیکھی ہیں، پرائیویٹ گاڑیاں، ایک رف آئیڈیا کے حساب سے۔ تو آپ ایک گاڑی میں 4 بندے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو ضرب دے لیں 4 سے، ہر گاڑی کو، میں ویسے کہہ رہا ہوں تو 1200 بندہ ہوگا آلموسٹ۔ تو اس کا مطلب شغل تو لگ سکتا ہے، یہ میں نے بات کی۔ تو انہوں نے کہا کہ جس دن گرفتار کرنا ہوا فیڈرل گورنمنٹ نے عمران خان صاحب کو،
اس دن 2.5 लाख بندہ بھی ہوا تو وہ گرفتار کر کے لے جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ انہوں نے علامتی طور پر بات کی تھی. ظاہر ہے انسانوں کے ساتھ ڈیل کرنا مشکل کام ہوتا ہے, یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. کیوں انہوں نے یہ والی بات کی؟ انہوں نے یہ بات کی کہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب ریاست کے ساتھ اب جو ہے وہ ٹکر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ریاست کے ساتھ کوئی نہیں لڑ سکتا. ریاست جب فیصلہ کر لیتی ہے کہ یار کہ یہ بندہ بدماشی پہ اتر آیا ہے, یہ ریاست کو چیلنج کر رہا ہے, تو پھر ریاست جو ہے اب اس کے مطالب آپ ڈھونڈتے رہیں, ہم ڈھونڈتے رہیں کہ جی کہ وہ اخلاقی طور پر یہ ٹھیک ہے, اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں ہے. میں گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں کہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ریاست کے ساتھ نہیں لڑا جا سکتا. ریاست کے ساتھ آپ کو پولیٹیکلی ڈائلاگ کرنا ہوتا ہے, اس کو انگیج کرنا ہوتا ہے, اور یہی عقل مندی ہوتی ہے, عقل کا تقاضا یہی ہوتا ہے. لیکن جب آپ ریاست کی سافٹ بیلی کے اوپر ہٹ کرنا شروع کر دیں گے, مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کے ایک چاہنے والے ہیں, وہ لندن میں بیٹھ کے یہ باتیں پھیلا رہے ہیں کہ جی کہ پاکستان کی فوج میں اب کوئی جانا نہیں چاہ رہا. جو ریکروٹمنٹ سینٹر ہیں انہوں نے خط لکھا ہے جی ایچ کیو, اور جی ایچ کیو سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہے کہ ایک ہی ہو گیا. کیا ہو گیا کہ جی کہ پہلے وہ دور تھا جب لوگ پاکستان کی فوج میں جانا فخر محسوس کرتے تھے, اب پاکستان کی فوج سے پاکستان کا نوجوان نفرت کر رہا ہے, وہ جانا نہیں چاہ رہا فوج میں. سر اس وقت پہلے پاکستان کی فوج میں جب ریکروٹمنٹ ہوتی تھی تو جو پی ایم اے لانگ کورس ہوتا تھا وہ ایک ہوتا تھا. اب پی ایم اے لانگ کورس جو ہیں وہ سال میں 2 ہوتے ہیں, اور ہر لانگ کورس میں 450 کے قریب بندہ ہوتا ہے منیمم. میں نے خود رابطہ کیا ہے 1-2 ریکروٹمنٹ سینٹر کے جو کمانڈانٹ ہیں, ان کے مطلب وہ ہے, میں اب اس پہ کھل کے بات نہیں کر سکتا, تو وہ تو نگیٹ کر رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی گل ہی نہیں ہے گی. لیکن عمران خان صاحب کی محبت میں, عمران خان صاحب کے چاہنے والے, اور عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. وہ جناب شروع کر کے جی وہ تو فوج دوں تو لاکی لوگ پسند ہی نہیں کر رہے, دوڑ گئے تو یہ وہ اب کوئی میجر جنرل جب کسی شادی میں جاتا ہے وہ بیٹھتا ہے تو جناب لوگ ٹیبلوں سے اٹھ جاتے ہیں. تو جناب یہ پاکستان کی فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہے. پاکستان کی فوج, پاکستان کی پروفیشنل فوج, پاکستان کی پیشہ ورانہ فوج, پاکستان کی وہ فوج جو حرب اور ضرب سے آگے نہیں نکلتی, یعنی کہ پاکستان کی وہ فوج جس کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے, وہ پاکستان کے لیے لازم و ملزوم ہے. سر رہ جائیں گے, فارغ ہو جائیں گے اگر پاکستان کی فوج سیاست میں ملوث ہوگی تو بھی ختم ہو جائیں گے ہم. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. وہ فوج پاکستان کے لیے اشد ضروری ہے جو صرف اپنا کام کرتی ہو. تو یہ فوج کا قصور یہ ہے کہ اس فوج نے کہا ہے کہ جی اب ہم نے اپنا کام کرنا ہے, ہم نے بہت میرا مطلب پوپو پائیاں پا کے دیکھ لیں اور بہت ہم نے چھالیں چھولے مار کے دیکھ لیں, کوئی فائدہ نہیں. پاکستان کو دستور کے مطابق چلنا ہے, فوج کو پاکستان کے دستور کے دائرہ کار میں رہ کے چلنا ہے. یہ فیصلہ ہے, اور اس فیصلے کے جرم میں پاکستان کی فوج کو سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. خان صاحب اینڈ کمپنی, عمران خان صاحب اینڈ کمپنی, اور پھر ادھر سے بھی جواب ہے, اور ادھر سے بھی شدت ہے, اور ادھر سے بھی شدت ہے. وہ جو پاکستان کے کسی بھی ادارے میں بیٹھ کے عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے, وہ اسجد گرال ہو یا میر حسین پٹی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو, سر وہ میرا خیال ہے کہ اب وہ قابل قبول بھی نہیں ہے اور قابل برداشت بھی نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وہ گفتگو جو انہوں نے فرمائی تھی پریس کانفرنس میں, انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی فوج تو غیر سیاسی ہو گئی ہے, لیکن ایک ادارہ ہے جہاں پر عمران خان صاحب کی ابھی تک حمایت حاصل ہے. تو وہ جو عمران خان صاحب کی حمایت حاصل تھی, یا جہاں جو بیٹھ کے حمایت کر رہے تھے, اب اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ انتخابات کا سال ہے, اور انتخابات کے سال میں وہ صفایا کرنا ضروری ہے, وہ صفایا ہوگا, کیونکہ اگر یہ پنجاب کے اور ضمنی انتخابات ہیں تو سر کے پی کے پنجاب کے, تو پنجاب میں تو جو انتخابات الیکشن کمیشن کو جو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے وہ تو ریٹرننگ آفیسر, جو جوڈیشل آفیسر ہوتے ہیں, جو ماتحت عدلیہ ہے, عدالتیں ہیں لاہور کی, پنجاب کی, وہ ہیں. اور ان کا چیف کون ہوتا ہے؟ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ. تو سر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بیٹھ کے پکھیاں چل رہے, ماہیا آوے گا تے دھرتی پھلانا جاواں گی تے چلاں گی پکھیاں. تو وہ عمران خان صاحب کو پکھیاں چل رہے ہوں, اس طرح کے نہیں چاہیے سر. اس طرح کے جانبدار افسر آئینی عہدوں کے اوپر براجمان ہوں. اب یہ ریاست افورڈ نہیں کرتی. تو لہٰذا آپریشن عمران خان کلین اپ آپریشن جاری ہے, اور اس عمران خان کیا کہتے ہیں, اس کلین اپ آپریشن میں, عمران خان کلین اپ آپریشن میں کیجولیٹیز ہوں گی کچھ اہم, وہ میں نے اشارتاً آپ کو بتا دی ہیں, بلکہ کھل کے بھی بتا دی ہیں.
تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.